أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. तमाम देखने चाहने और दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है और इस हवाले से हज़रत 3 रमज़ान मुबारक था और कल का दिन इस्लाम और रमज़ान के हवाले से बहुत बड़ा दिन था, जिसके हवाले से हमने गुफ्तगू फरमाई थी और उसका आधा हिस्सा था और आज मैं वहाँ ही से कंटिन्यू करूँगा और कुछ हदीस मुबारक जो रह गई थी सैयदा कायनात के हवाले से वो आज मैं उस हवाले से बयान करूँगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने बरगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे और फ़ातिमा में से कौन से ज़्यादा महबूब है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मुझसे तुमसे ज़्यादा प्यारी है और तुम मुझे उससे ज़्यादा अजीज़ हो। इस हदीस मुबारक से हमें एक बात तो ये कंफर्म हो जाती है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से दोनों को अपने से अलग नहीं किया, बल्कि ये फरमाया कि ए अली, फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है और तुम मुझे उससे ज़्यादा अजीज़ हो। तो एक और हदीस में इब्न अबी नजीह ने अपने वालिद से रवायत की कि मुझे उस शख्स ने बताया जिसने मिंबर कूफा पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु को ये फरमाते हुए सुना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और हमारे सरहाने बैठकर पानी का बर्तन मंगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बरकत की दुआ फरमाई और हम पर इसके छींटे मारे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है या फ़ातिमा से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये तुमसे ज़्यादा प्यारी है और मुझे तुम इससे ज़्यादा अजीज़ हो। तो इस हदीस के हवाले से भी हमें यही पता चलता है कि जैसे कि मैं इससे पहले फरमा चुका हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को अपनी ज़िंदगी से जितनी अहमियत उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु से को दी, उतनी ही अहमियत जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु को दी। और आगे जो बाब आता है फसल और बाब में जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु की अदात व अतवार में कोई भी सैयदा सलामुल्लाह से बढ़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु से शिबे ना था कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु की अदात व अतवार थी वैसी ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उनकी भी उसी जैसी थी। तो हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं, मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबज़ादी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर किसी को अदात व अतवार, सीरत व किरदार, निशिस्त व बर्खास्त में आपसे मुशाबत रखने वाला नहीं देखा। हर लिहाज से देखा जाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु रूबरू और हू बहू जो है ना वो और अदात व इतवार हर लिहाज से जो है ना वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कापी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हैं। और इसी हवाले से एक और हदीस में है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि मैंने अंदाज़ गुफ्तगू में किसी को भी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखने वाला नहीं देखा। तो इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि जड़ा
جو ان کا انداز گفتگو تھا، وہ جس طرح سے وہ باتیں کرتی تھی، ان کا اخلاق، وہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث مبارکہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن ابن علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ سے بڑھ کر حضور سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا. تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ مروی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اور حضرت فاطمہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے ہیں، اور ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اور اگلی حدیث میں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور کوئی بھی غیر ضروری حاضر نہیں تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، جن کی چال ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشابہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید میری بیٹی، پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا. تو اس حدیث مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات اور بیویوں جو ان کے جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی، اور کوئی بھی ایسی بیوی نہیں تھی، ازواج مطہرات نہیں تھی جو حاضر نہ ہوئی ہوں. اور وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ کی آمد ہوئی، اور ان کی وہ جیسے آ رہی تھی، ان کی چال ڈال اور ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، بالکل اسی طرح تھی جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے وہ آ رہی تھی اور ان کی چال ڈال تھی. تو جب وہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا اور پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا دیا. تو ایک اور حدیث حضرت مسروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ وہاں آ گئی، پس اللہ کی قسم ان کا چلنا حضور کے چلنے سے ذرا بار مختلف نہ تھا. اور اس حدیث کے بھی سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت اور ہو بہو ایک جیسی تھی. اور آگے جو باب آتا ہے وہ ہے رضا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضا نبی. اس میں یہ جو باب ہے، اس میں یہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی رضا جیسے وہ چاہتی تھی ویسے ہی رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اور اس میں ایک حدیث میں ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اسی چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کے جو خوشی حضرت فاطمہ رضی اللہ کو ہوتی تھی وہی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی تھی، اور جو تکلیف حضرت فاطمہ رضی اللہ کو ہوتی تھی وہی اسی چیز سے جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوتی تھی. تو اس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی اور ان کو کتنا بڑا درجہ حاصل ہے. ایک اور حدیث سعید بن ابان کرشی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ جو کہ ابھی 9 عمر تھے،
اپنے ایک کام کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے آئے۔ پس ان کے آنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی مجلس برخاست کر دی اور ان کا استقبال کیا، ان کی ضرورت پوری کی، پھر ان کے پیٹ کے بل کو اس قدر دبایا کہ انہیں درد محسوس ہوئی، اور فرمایا یہ بات قیامت کے دن شفاعت کے وقت یاد رکھنا۔ جب وہ سیدھے چلے گئے تو لوگوں نے انہیں ملامت کی اور کہا آپ نے نو عمر لڑکے کی اتنی اوبگت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک سکہ راوی سے حدیث مبارکہ اس طرح سنی ہے کہ گویا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات ہوتی تو وہ اس عمل سے ضرور خوش ہوتی جو میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا ان کے پیٹ میں کچھ چوکے لگانے کا کیا مطلب ہے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بنی ہاشم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے شفاعت کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو، بس میں نے چاہا کہ میں اس لڑکے کی شفاعت کا حقدار ہوں۔ تو اگلا باب میں جو ہے اس میں سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا اگر خفا ہیں تو مصطفیٰ خفا ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی رسول یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے ان کو ناراض کیا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ناراض کیا۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ تو اگلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا بے شک اللہ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پہلی حدیث میں یہ تھا کہ ان کے وہ راضی ہیں تو حضور راضی ہیں، اگر آپ خفا ہیں تو حضور خفا ہیں۔ اس حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں سے روایت کیا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر نہ، اگر کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ سے ان کو کوئی دکھ یا کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو وہ دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہے، اور اگر آپ راضی کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو اگلی حدیث میں باب میں یہ ہے کہ اگر کوئی سیدہ کائنات علیہ السلام کی تکلیف مصطفیٰ کی تکلیف، اس حدیث میں حضور مسعود بن مخرمہ سے رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو اس حدیث میں سے یہ معلوم ہوا، اس سے آگے یہ ایک اور حدیث ہے، اس کے بعد میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اس سے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو ان حدیث کے بارے میں یہ ایک
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف دی، ان کو ستایا، تو اس نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ستایا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ایسا ہے۔ تو اس سے یہ بتایا آپ کی جان کا کوئی بھی اگر کوئی پارٹ ہے یا کوئی باڈی ہے، تو وہ جب آپ کو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ انسان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، تو اس جو بھی تکلیف ہوگی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو اگلے باب میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن، وہ اس حوالے سے حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں اس سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے، اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ تو اس اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف نظر التفات کی اور ارشاد فرمایا، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست ہے۔ تو ان حدیث مبارک سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پنجتن پاک اہل بیت میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، پنجتن پاک، یہ پنجتن ہیں اس لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان ہم پانچ کا جو ان چاروں کا جو دوست ہوگا میں اس کا دوست ہوں، جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن تصور کیا جائے گا۔ تو آگے جو باب ہے اس میں سیدہ کائنات کے گھرانے کا دشمن منافق، لعنتی اور دوزخی ہے۔ اور اس حوالے سے میں جو حدیث مبارکہ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارک حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافق شخص کبھی بھی ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور مومن شخص کبھی بھی ہمارے ساتھ بغض نہیں رکھتا۔ تو ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، روز قیامت اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے، اس کے باوجود دشمن اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو رد فرما کر اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان
کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے حضرت معاویہ بن حدیج نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ بن حدیج، ہمارے ساتھ بغض رکھنے سے بچے رہنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ہمارے ساتھ بغض و حسد رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے در سے دھتکارا نہ جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کے اس حوالے سے میں نے جو حدیث پڑھی، اس حوالے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل بیت ہماری زندگیوں میں کتنی ضروری ہے، اور ان کی پیروی کرنا اور ان کو کسی قسم کی تکلیف، دکھ یا اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی جو دشمنی ہے وہ اہل بیت سے رکھ سکیں، جس سے جو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ بغض اور منافق یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اگر اہل بیت سے ہم رکھیں گے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم اور دوزخ ہے، اور قبر میں بھی عذاب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے دشمنی اور بغض یا عداوت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت، اور مرتے دم تک ہمیں اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اور آخرت میں بھی ہمیں اہل بیت کے در کی جو کملی ہے، در کی چادر ہے، ہمیں ان کے سائے تلے میں جگہ ملے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخشے۔ تو آگے جو باب آتا ہے وہ اس میں سیدہ السلام علیہ کے رضدار مصطفیٰ، اس میں جو حدیث یہاں پر کوٹ ہوئی ہیں ان میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ وہاں آ گئی، جن کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی۔ پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کس وجہ سے روئیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، آپ نے آج کی طرح کوئی خوشی غم سے اتنی قریب نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بغیر خصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات کی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہیں؟ اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو میں نے پھر پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل مجھے ہر سال ایک بار قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھے 2 بار قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب میرا وصال کا وقت آ گیا ہے، اور میرے بعد میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ جب میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی اور فرمایا کہ تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یا میری اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تمہیں اس وجہ سے ہنس پڑی۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرز وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بلایا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی، اور اس پر میں ہنس پڑی۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارک تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو اہل بیت میں سے جس کا وصال ہوا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، اور جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، آج کے دور کے خواتین کو ان کی سیرت اپنانی چاہیے اور ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدہ کائنات شجر رسالت کی شاخ ثمر بار، تو اس حوالے سے حدیث مبارک ہے، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، اس کی خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، حق ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس کی ایک شاخ ہے، ٹہنی ہے، اور علی اس کا شگوفہ ہیں، اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں، اور جو امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ان سے محبت کرنے والے ان کے پتے ہوں گے، اور یہ سب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان سے جو بھی محبت کرے گا وہ پتے ہیں، ہمیں ہم ان کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہم پتے ہیں اور اس درخت کے، تو جو ان سے پیار کرے گا، جو پتے ان سے درخت سے پیار کریں گے، اس کی ٹہنی سے پیار کریں گے، اس کے شگوفوں سے پیار کریں گے، اور ان کے پھلوں سے جو پیار کرے گا وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تو یہ حق ہے اور یہ حق پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے آگے حدیث مبارک آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ حرام کر دی ہے۔ یہ تو کوئی اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، پھر میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت اور مطہرہ کے طفیل اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ کوئی بات کی چھپی نہیں ہے کہ پوری دنیا سے جو پاک دامنی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کی بھی نہیں ہے،
اور جس طرح سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی جس طرح سے انہوں نے اپنی حفاظت کی ہے اور جس کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کی اولاد پر جو ہے نا وہ آگ حرام کر دیا، وہ جنت میں ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تمام جنتوں عورتوں کے سردار ہوں گی، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہے نا وہ جنتی شہزادوں مردوں کے سردار ہوں گے۔ تو آگے سے جو حضرت علی رضی اللہ سے اور سیدہ کائنات کے نکاح کا حکم خود باری تعالیٰ نے فرمایا، اور اس حوالے سے حدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، کیا تم جانتے ہو کہ جبریل میرے پاس صاحب عرش کا کیا پیغام لائے ہیں؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ تو گویا ان دو حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ کا جو نکاح ہوا ہے، جو شادی ہوئی ہے، یہ زمینی نہیں بلکہ آسمان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کا بندوبست کیا، اور ان کی شادی جو ہے نا وہ طے ہوئی ہے۔ اور آگے سے سیدہ السلام کا مالا اعلیٰ میں نکاح اور 40,000 ملائکہ کی شرکت۔ اس حوالے سے جو حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، یہ جبرائیل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، اور شجر ہائے طوبہ سے فرمایا، ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں، جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیں گے۔ تو آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح مالا اعلیٰ میں علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے، بس آپ زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ تو ان حدیث سے مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کا نکاح جو ہے نا وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، اور جبرائیل علیہ السلام سے ان کا سے پیغام کے ذریعے حضور نبی وسلم تک پیغام پہنچایا کہ آپ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کائنات رضی اللہ کا نکاح جو ہے نا وہ زمین پر کر دیں، آسمان پر میں نے کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث تھی جو میں نے آپ سے بیان کی، اور سیدہ کائنات سلام علیہ آپ کی نسل مبارک کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت۔ اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی، باری تعالیٰ میں اپنی اس بیٹی اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ کی شادی کی رات حضرت علی سے فرمایا، مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ پر پانی ڈال کر فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت بریدہ سے ہی مروی ہے کہ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دونوں کے لیے ان کی نسل میں بھی برکت مقدر فرما دے۔
تو اس حوالے سے جو ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسل اور ان کی اولاد کے لیے برکت کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں. اور آگے سے جو باب آتا ہے سیدہ علیہ السلام کی حیات میں حضرت علی کو دوسری شادی کی اجازت ہے. تو اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ نے یہ بات سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا: بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے. میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے. تو اس حوالے سے جو حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے ناراض کرے. خدا کی قسم کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے ایک بات یہ چلتی ہے کہ جو جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ کا وصال نہیں ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ نے دوسری شادی نہیں کی. تو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ اگر شادی کر بھی لیتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کو پریشانی ہوتی ہے. تو وہ پریشانی اگر کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ٹکڑا ہیں، جان کا حصہ ہیں، تو اگر ان کو پریشانی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی. تو اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا. یہ انہوں نے بار بار فرمایا ہے. تو اس بات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ سے کتنا پیار ان کی جان کا حصہ ہیں. تو آگے جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے اولاد وارثان اوصاف مصطفیٰ اس حوالے سے جو حدیث ہے سید فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرز وصال میں حسن اور حسین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن علیہ السلام کے لیے میری ہیبت، رعب اور سرداری ہے، جبکہ حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے. تو اس بات سے یہ بھی اندازہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، تو حسن علیہ کے لیے میری ہیبت و سرداری ہے. جس طرح سے حضرت حسن علیہ السلام نے خلیفہ بھی بنے اور انہوں نے سرداری بھی کی، اور حضرت حسین علیہ السلام کو انہوں نے جرأت اور سخاوت تو جس کا عملی مظاہرہ کربلا میں اور ان کی زندگی حیات زندگی سے ملتا ہے اور سیرت زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جرأت کا پیکر تھے، اور جس طرح سے انہوں نے جرأت کے ساتھ کربلا میں یزیدی لشکر اور فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور سخاوت میں وہ سخی ہیں. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سائل، کوئی بھی فقیر ان کے در سے کوئی خالی نہیں گیا. اور آگے جو باب آتا ہے وہ اولاد فاطمہ ذریت مصطفیٰ کے حوالے سے جو حدیثیں حضرت فاطمہ رضی اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، بس میں انہی کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ آگے جو حدیث آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں کی اولاد کا اسباب باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ تو ان حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی آدمی ہے، اگر اس کی نسل چلتی ہے تو اپنے باپ کی طرف وہ اس کی نسل چلتی ہے، اس کا باپ کا نام چلتا ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کے اولاد سوائے فاطمہ کے اولاد کے، تو ان کا جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نسب تھا، وہ جو ان کی اولاد تھی، ان کا جو نسب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اپنی طرف جو ہے نا وہ منسوب کیا۔ آگے جو باب ہے وہ روز محشر نسب فاطمہ کے سوا ہر نسب منقطع ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے نسب اور رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سے روایت کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رشتہ اور نسب کے سوا قیامت کے دن ہر رشتہ اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ اور ان حدیث کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی کسی سے رشتہ اور نسب جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی بھی انسان کو اگر وہ اس کی چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کا باپ ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اس دن اس سے بھاگے گا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں گا۔ لیکن قیامت کے دن بھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جس سے بھی ہے وہ اور نسب وہی رہ جائے گا، اس کے سوا باقی جو بھی جس کے بھی وہ رشتہ اور نسب ہے وہ بالکل ختم اور منقطع ہو جائیں گے۔ اور اس میں سے آگے میں پہلے بھی پہلے اسے میں فرما چکا ہوں، وصال مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے سیدہ علیہ السلام ہی آپ سے ملی، جیسے میں فرمایا کہ اہل بیت میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلے ان کے بعد جو اہل بیت میں سے جن کا وصال ہوا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ کو اپنے مرز وصال میں بلایا، پھر سرگوشی کے انداز میں ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر نزدیک بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس مرض میں میری وفات ہو جائے گی، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلی میں ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گی، تو میں ہنس پڑی۔ آگے جو روایت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے اہل بیت میں سے میرے وصال کے بعد تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو میں اس خوشی پر ہنس پڑی۔ تو آگے جو حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا، میرے گھر والوں میں سے
سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی۔ تو آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بلایا اور فرمایا میری وفات کی خبر آ گئی ہے۔ وہ رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، بے شک تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ تو وہ ہنس پڑی۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تجھے پہلے روتے اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ بولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا میری وفات کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، تو میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہے۔ تو میں ہنس پڑی۔ تو اس حوالے سے بھی میں پہلے بھی فرما چکا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے وہ واحد فرد تھیں یا ممبر تھیں یا خاتون تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ کا وصال ہوا۔ تو آگے جو باب آتا ہے وہ سیدہ کائنات وسلم کا اپنے وصال سے باخبر ہونا، کہ ان کا جب وصال ہوا تو وہ اس چیز سے آگاہ تھے کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے یا ہوگا۔ تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ اپنی مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی کام سے باہر گئے، سیدہ نے کہا اماں میرے غسل کرنے کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا کیا، آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی، ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہذا کوئی مجھے عریاں نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ رضی اللہ کی وفات ہوگی۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے تو میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی وفات اور وصال کے بارے میں ان کو پہلے سے آگاہ تھا، اور اس طرح سے انہوں نے غسل کیا، پھر لباس منگوایا اور قبلہ رو ہو کر اپنا رخسار ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا۔ اور ان کی جب انہوں نے بتایا کہ میری اب وفات ہونے لگی ہے، میری وفات ہوگی اور میں پاک ہو چکی ہوں، لہذا کوئی مجھے اس کے بعد جو ہے نا وہ عریاں نہ کرے، اس کے بعد کوئی لباس پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور غسل دینے، کیونکہ وہ پہلے سے کر چکی تھی اور اس حوالے سے ان کو معلوم بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ جب واپس وہ جس کام کے لیے باہر گئے واپس آئے اور ان کو ان کے وفات کی اطلاع دی گئی۔ آگے روز قیامت سیدہ کائنات کی آمد پر سب اہل محشر نگاہیں جھکا لیں گے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ تو اس حوالے سے کوئی نتیجہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر جائیں۔ پس وہ دو سبز چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ ابو مسلم نے کہا مجھے کلابہ نے کہا اور ہمارے ساتھ عبدالحمید بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ سلام اللہ علیہ دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔
اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ گزر جائیں۔ تو آخری حدیث اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مرفوع روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ جنت کی طرف گزر جائیں۔ تو ان حدیث حوالے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قیامت ہوگی اور محشر میں جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب گزر ہوگا تو ایک ندا آئے گی کہ سب لوگ اپنی نظریں جھکا لیں۔ جب حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گزر جائیں گی تو وہاں سے گزریں گی، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ کتنا پردے کا حکم ہے۔ اور قیامت کے دن جب اتنا پردہ ہے، اور تو سوچیں ان کی عملی زندگی جب وہ وصال سے پہلے ان کی عملی زندگی میں وہ کتنا پردہ کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت اپنانے کی عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب قیامت کے دن ہو محشر میں ہمیں ان کے ایک کمرے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اور اسپیشلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صدقے سے اس بیماری کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ان کے در کا ساگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت اور جب ہماری جان سے روح نکلے تو بس اہل بیت کا میں عاشق ہوں، اور اسی حوالے سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ان کی عملی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا باقیہ جو حصہ وہ اگلے خطاب میں جو ہے نا وہ جو حدیثیں باقی رہتی ہیں وہ ان کو گزارشات جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔